बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी मोहम्मद अफजाल साहब फैसल आबादी, जिनके एक बयान का हमने रद्द किया जिसमें उन्होंने सूफ़ी बरकत अली की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उसे वली अल्लाह बनाने की कोशिश की, जबकि उसकी हकीकत सब अहले सुन्नत पे वाज़े है। फिर उन्होंने उसमें ये कहा कि माज़अल्लाह सिर्फ़ ज़िक्र अली किया करो, बाकियों को छोड़ दो, यानी बाकी सहाबा का ज़िक्र जो है उसकी हाजत नहीं है, फ़ायदा को नहीं उसके अंदर। फिर उन्होंने ये भी ब्लंडर उसमें मारा कि माज़अल्लाह हुज़ूर के चंद सहाबी जनती हैं, बाकी जनती नहीं है। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उस बंदे का शदाई हाँ, कोई ना मनो तो अपना मजाज है। सूफी बरकत अली साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उस बंदे को करीब तो जिन्हें जाने ना, करीब तो खुदा दी कसम चुके ना पे वाले बैदा मलंग हो गया। मौलवियों के फतवे लाते थे ना भी ये देवबंदी ने तो फलाने ने, पता नहीं जो इन्होंने मुँह आया वो शख्स ने जी पनीरी लाई है ना जी, खुदा दी कसम फैसला कौन गल आपने कर दी। आपने फरमाया मैं उस बंदे नूं मानदा ही नहीं, भावें मैनू तुसीं कसम चुका लो, जो मैनू भावें मुल्क बदल कर दो, मैं उहदा कदी हया नहीं कर सकता जिन्हें अली दा हया नहीं किया। ये बुजुर्गों की गल है जी, अल्लाह दे वलियां दी बात है। फरमाया मैं उहदा एहतराम नहीं कर सकता जिन्हें अली दा एहतराम नहीं किया। तो सानू भी एडे फिक्र नहीं करना चाहिए, सानू अली के बारे गल करनी चाहिए जिन्हें सानू जन्नत च बांह फड़ के लै जाना है। उत्थे जबाना गिठ गिठ लम्मियां बाहर आई होनी ने, क्यामत वाले दिन तो सानू हौज़ कौसर इल्जाम अली ने देने ने। गल ओहदी करो जिते फायदा लभे, बाकी नूं छड्ड दो, बाकी उत्ते अमाल ना बेड़े पार होने ने। अड़े ना सारे जनती है, कोई नहीं गल उत्थे अमल, जे अमल ही नहीं तो फिर पुलिस राज किहदे वास्ते? बोलो, पुलिस राज किहदे वास्ते ते मिजान किहदे वास्ते? कोई बरिया ज़िम्मा नहीं अमाल से, कोई बरिया ज़िम्मा नहीं शरीयत मुस्तफ़ा दीन मुस्तफ़ा से, कोई बरिया ज़िम्मा नहीं। चंद एक सहाबा हैं जिन्होंने ज़रूर फरमाया भी जनती है भी जनती है भी, सब के बारे नहीं हदीस कोई, ये सारे जनती ने। हाँ अगर हजूर चाहों तो सारे जनती हो जाए। तो इस पर जब हमने गिरफ्त की, रद्द किया, तो अब वो आगे से बजाय इसके कि तौबा करते, तस्लीम करते, इकरार करते, वो आगे से कहते हैं ये मेरा बयान है ही नहीं, फेक है। यानी माज़अल्लाह बजाय तौबा करने के वो हमें गुनहगार करार दे रहे हैं और हमें माज़अल्लाह बहतान लगाने वाला कह रहे हैं। कोई मेरे नाम के साथ मंसूब कोई क्लिप सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जो मैंने कहा कि हजूर के सब सहाबी जनती नहीं हैं। चंद एक सहाबा हैं जिन्होंने ज़रूर फरमाया भी जनती है भी जनती है भी, सब के बारे नहीं हदीस कोई कि सारे जनती ने। हाँ अगर हजूर चाहों तो सारे जनती हो जाए। और ये जो क्लिप है ये फेक है, और ये जो क्लिप है ये फेक है, और ये जो क्लिप है ये फेक है। और जिन लोगों ने उनको ये सबक दिया कि फेक कह दो, हम तुम्हारी वीडियो चला देते हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं खुदा के लिए अहले सुन्नत के हाल पे रहम करो। ये वो लोग हैं, ये भंड, ये मदारी, जिन्होंने मिंबर पे आके अहले सुन्नत के ईमानों को तबाह व बर्बाद किया है और लूटा है अहले सुन्नत को। ये बहुत बड़ी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं और तुम भी इनके जुर्म के अंदर शरीक हो रहे हो। चाहिए ये था तुम इस बंदे से तौबा करवाते, रुजू करवाते और इसे अक़ीदा अहले सुन्नत पढ़ाते और इससे तौबा करवाते कि पीछे भी तुमने जहाँ जहाँ ब्लंडर मारे हैं और अहले सुन्नत के अकायद ख़राब किए हैं, सबसे तौबा करो। मजमूई तौर पर ये क्लिप जारी करो कि आज तक मैंने जहाँ जहाँ तकरीर किया है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैंने तुम्हारे ईमानों को ख़राब किया है, मुझे कुछ पता नहीं अहले सुन्नत का क्या अक़ीदा, अपनी तरफ से मैं छोड़ता रहूँ, हवाइयाँ छोड़ता रहूँ, शुरलाइयाँ, तो माफ़ी मांगता हूँ। बजाय इसके कि तुम इससे तौबा करवाते, तो तुम जनाब उसकी तायीद कर रहे हो और उसे सबक पढ़ा रहे हो, पट्टी पढ़ा रहे हो। फेक फेक तो ये नहीं है, या तो आप फेक साबित करो, अगर फेक साबित करो तो हम माफ़ी मांगते हैं। फेक साबित ना कर सको, फेक है भी नहीं, तो फिर दयानतदारी ये है और इंसाफ ये है कि इसे तौबा करवा। अब हमने ये जो मौलवी अफजाल साहब हैं, इनके अगर सारे बयान आप सुने ना जो कुछ नेट पे मौजूद हैं, तो इनकी जो गुमराहियाँ हैं, जो इनकी इस तरह की गुस्ताखी हैं, उनकी हद कोई नहीं। हमने सिर्फ एक बयान सुना जिसमें सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर इस बंदे ने वो शुरलाई छोड़ी है, वो ब्लंडर मारा है, वो जनाब झूठ और किज़ब और गुस्ताखियाँ की हैं कि अल अमान वल हफीज़। अब ये तो कहते हैं ना मेरा ये बयान फेक है। मौलवी साहब आपका सारा सिस्टम ही फेक है, समझ आ रही बात की? आप किस किस को फेक कहेंगे? अब हम वो जो एक बयान हमने सुना है इनका, विलायत मौला अली के बारे में बयान है, 1 साल पहले का है, उसके अंदर सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने वो शुरलाई छोड़ी है, वो ब्लंडर मारा है, अल अमान वल हफीज़। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब हम इख्तसार के साथ वो आपको इनके बयान भी पेश करेंगे और थोड़ी थोड़ी हम वजाहत करते हैं ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। आप जनाब सुनिए, ये मौलवी साहब कहते हैं कि ये लोग नंबरों में पड़ गए हैं
جبکہ آقا کی زلف کی قسم ہے، جو کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر ہے اسے بھی خبر نہیں، جو کہتا ہے چوتھا نمبر اسے بھی خبر نہیں۔ علی وہ ہے کہ جب سے خدا ہے تب سے علی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب بتائیے اس بندے نے ایک تو پوری امت کو گمراہ کہہ دیا کہ پوری امت جو چوتھا نمبر یعنی اہل سنت جو چوتھا نمبر جن کا عقیدہ ہے مانتے آ رہے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہے، تو انہیں خبر ہے۔ مولوی صاحب کو جو خبر ہے وہ کسی کو خبر نہیں، 1400 سال سے امت کو خبر نہیں جو مولوی صاحب کو خبر ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ چونکہ ایسے لوگوں کو شیطان وہی کرتا ہے نا، شیطان پتہ ہے اپنے ساتھیوں کو وہی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، تو کہتا ہے خبر ہی نہیں، جو چوتھا کہتا ہے اسے بھی خبر نہیں، جو پہلا کہتا ہے اسے بھی خبر نہیں، پہلا کہتا ہے اسے تو واقعی خبر نہیں، جو چوتھے کہتے ہیں وہ تو اہل سنت ہے، ظالم جن کا تو کھار ہے، وہ کہتا ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ پھر کہتا ہے جب سے خدا تب سے علی۔ اب علماء کرام مفتیان کرام اس پر شرعی رہنمائی کریں کہ جو بندہ کہے کہ جب سے خدا تب سے علی، تو یہ کلمہ کفریہ نہیں ہے، جب سے کہ اللہ تعالیٰ تو جب سے پاک ہے۔ پھر کہتا ہے یہ میرا عقیدہ ہے، جڑا نہ منے کھاوے خسمان اسا کہڑا دانے کسی کو لینے، دانے نہ سے اہل سنت کے پیسے پہ پال رہے ہو، اہل سنت کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہو اور اہل سنت کے ایمانوں کو برباد کر رہے ہو۔ اور کہتا ہے آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ایک نور پیدا کیا جس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے مصطفیٰ بنایا ایک سے مرتضیٰ بنایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل کذب محض ہے، رافضیوں کے اس طرح کی یہ گھڑانت ہیں، جتنی اس طرح کی روایتیں ہیں غلوب پر مبنی، اہل سنت کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج نا نہیں جی پہلا نمبر انہوں نے پتا کوئی نہیں مولا علی دا، پہلا نمبر نہیں جی دوسرا نمبر جی تیسرا نمبر چوتھا نمبر، یہ نمبر وچ پے نے، مینوں آقا دی زلف دی قسم جڑا چوتھا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا، جڑا پہلا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا۔ علی اوئے جدوں دا خدا ہے اودوں دا علی ہے، نہ منے کو قسماں دا سگا دانے لینے کسے کول۔ میں اپنا عقیدہ پیش کرنا پیا، اپنا عقیدہ۔ حضرت سلیمان فرمائے آدم علیہ السلام نے بڑھن تو 14,000 سال پہلوں، اور ریاض النظرہ پیش کرنا پیا۔ اللہ نے ایک نور پیدا کیتا جیدے 2 ٹکڑے کیتے، ایک دا مصطفیٰ بنایا دوجہ دا مرتضیٰ بنا دیتا۔ اہل بیت ازل تو نہیں، ازل تو۔ آگے جناب کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا اور میں نے ترتیب بیان کی کہ پہلے کون ایمان لائے، جو اہل سنت کی ترتیب ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا نہیں جی پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ میں نے کہا نہ تم جانتے ہو نہ وہ جانتے ہیں، نہ تم جانتے ہو نہ وہ جانتے ہو، پاگلا یہ تو علماء نے ترتیب بیان کی ہے، میں نے بیان کر دیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رافضی جو ہے نا کٹڑ رافضی پرانے، انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی۔ ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر یہ لکھا ہے، یعنی حضرت علی ایمان لائے حیات القلوب کے اندر، کہتا ہے تا آ کے مبعوث شد اول کسے کے با حضرت ایمان آورد او بود، کہ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے کے آئے، کہ با حضرت ایمان آورد او بود، کہ سب سے پہلے علی رسول اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ اور پھر جس آیت کو مولوی صاحب میلاد شریف کو ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اِذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لیا، تو وہاں کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیوں رسول پر ایمان لانا۔ اب مولوی صاحب یہاں بھی وہی بلنڈر ماریں گے۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے واسطے گیا تو اتنے رولا پی گیا جی عورتوں کے وچوں جی ایک تخصیص علماء بیان کیتے، حضرت سیدہ خدیجہ پاک ایمان لے کے آئی ہیں، پھر مرداں چ جناب صدیق اکبر لے آئی ایمان، بچیاں چ مولا علی، وہ جو ترتیب بیان کیتی ہے تو طبقہ کہنے لگا نہیں جی نہیں تسی غلط آکھیا، سب تو پہلے ایمان مولا علی لے آئے نے۔ میں کہ اصل بات یہ ہے نہ وہ جاندا ہے علی نو نہ تو جاننا ہے، خیدہ کی مطلب ہے میں کہ پاگلا اے تے علماء نے تخصیص بیان کی تھی تو میں من لے سری تسلیم خام کر دیتا ہے، منن والے لوگ ہاں تے جب میرا عقیدہ پوچھیں ایمان او لے ہوندا جڑا پہلوں بے ایمان ہوئے۔ ہائے ہائے۔ اب دیکھیں مولوی صاحب نے جو کچھ عقیدہ اہل سنت کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا اور حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، وہ آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ترتیب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے، پہلے خدا پھر مصطفیٰ پھر پوری کائنات میں فاطمہ زہرا کا مقام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو مطلق طور پر رسولہ کے بعد کسی کو غیر نبی کو انبیاء سے افضل کہے اہل سنت کے عقیدے میں یہ کفری عقیدہ ہے۔ تو علماء اہل سنت مفتیان کرام اس بندے نے یہاں انبیاء کا استثناء نہیں کیا، مطلق کس نے رسول اللہ کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کو افضل کہا ہے۔ یہ اہل سنت کے عقیدے میں کیا ہے؟ ایمان ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ پھر کہتا ہے مولا علی شیر خدا، پھر حسن، پھر حسین ہے، پھر کہتا ہے بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، جو پیش کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں،
پھر کہتے ہیں ایک ترتیب علماء کی ہے، یعنی علماء کی ترتیب الگ ہے، مولوی صاحب کی ترتیب الگ ہے۔ اب کیسی جہل عوام ہے کوٹ کے کھڑا ہو کے پوچھتا مولوی صاحب آپ کس کھیت کی مولی ہیں، آپ کون سی جنس ہیں، آپ کون سی مخلوق ہیں کہ علماء کی ترتیب الگ ہے، آپ خود سے ترتیبیں گھڑ رہے ہیں، 1400 سال کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں علماء کی ترتیب الگ ہے، وہ کون سی ہے؟ پہلے خدا، پھر مصطفیٰ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں بعض لوگوں نے زور دیا، سمجھے نہیں، یعنی جو اجماعی عقیدہ اہل سنت کا ہے، جس کو علماء نے قطعی کہا ہے کہ افضلیت شیخین کریمین یہ قطعی عقیدہ ہے، افضلیت مطلقہ ہے ابو بکر صدیق کی، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض نے زور دیا، سمجھے نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پوری امت کو یہاں بھی گمراہ کہہ دیا، اور پوری امت کو گمراہ کہنا یہ کفر ہے یا ایمان ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو پوری امت کو ایسی بات کرے جس سے پوری امت کی گمراہی ثابت ہو، وہ بندہ اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب بعضوں نے زور دیا، وہ سمجھے ہیں ہی نہیں۔ اب کیا زور دیا بعض لوگوں نے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض نے زور دیا کہ ابو بکر صدیق مولا علی سے بھی افضل ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا مولوی صاحب، یہ بعض لوگ نہیں، یہ کہتے ہیں صدیق بشروں میں افضل ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یعنی یہ انداز ہے نا لوگوں کو پاگل اور بیوقوف بنانے کا، ہائے 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 ہائے، یعنی بڑا نکتہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج تک یہ نکتہ کسی نے نہیں سمجھایا، نہ سمجھا، جو افضال فیصل آبادی مولوی کو سمجھ آ گیا کہ ابو بکر صدیق اصل میں بشروں میں افضل ہیں، یعنی جن بعض نے زور دیا نا کہ ابو بکر صدیق مطلق افضل ہیں، یعنی وہ سمجھے نہیں، مولوی صاحب سمجھے ہیں اور بڑا نکتہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں صدیق اکبر بشروں سے افضل ہیں، رسول اللہ نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، اور اہل بیت نور ہیں، ان کا جوڑ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ تعالی۔ اب یہاں بھی مطلق مولوی صاحب نے کائنات کی بات کی کہ اہل بیت کا جوڑ کائنات کے اندر کوئی نہیں، یہاں بھی علماء کرام رہنمائی کریں اور شرعی جو حکم ہے وہ واضح کریں کہ مولوی صاحب نے یہاں جو بلندر چھوڑا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور یہاں مولوی صاحب اہل بیت کے لیے بشر ہونے کا انکار کر گئے، اہل سنت اور رسول اللہ کو بھی بشر مانتے ہیں، بے مثل بشر، لیکن مولوی صاحب کا علم دیکھیں، ان کی سوچ سمجھ دیکھیں کہ انہوں نے پوری اہل بیت کو بشروں سے الگ کر دیا، اور بڑا نکتہ بیان کر رہے ہیں ہائے ہائے کر کے کہ ابو بکر صدیق بشروں سے افضل ہے، لیکن اہل بیت تو نور ہوئے، وہ تو ہیں ہی الگ مخلوق، یہ الگ مخلوق ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے محروم ہیں اہل سنت، کیسے ان کے مقدر ہیں کہ لوگ ان کا پیسہ بھی لے جاتے ہیں، ایمان بھی غرق کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے سنی چس لیتے رہ جاتے ہیں، سر کی شروں کی۔ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ ہمیں ایمان دے رہا ہے یا ایمان لے رہا ہے، ہمارا ایمان سنوار رہا ہے یا ایمان غرق کر رہا ہے۔ بس سر کے اندر انہیں جناب بندہ کافر بنا جائے، انہیں گالیاں بھی دے جو سنیوں کو، تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب کہتے ہیں اس ترتیب کا میں انکار نہیں کرتا، علماء سے کون ٹکر لے ہیں جی، تخصیص بس علماء نے بیان کی، تخصیص کا بڑا انہیں پتہ ہے مولوی صاحب کو۔ کہتا ہے لیکن ابو بکر بشروں سے اعلیٰ ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب جہاں اپنا جناب انہیں مطلب تھا، وہاں اعلیٰ حضرت کو اب غلط استعمال کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شعر کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں اعلیٰ حضرت نے ابو بکر عمر کی افضلیت مطلقہ کی بات کی وہ مولوی صاحب کو نظر ہی نہیں آئی۔ کبھی مولوی صاحب نے فتاوی رضویہ شریف پڑھا تو پتہ ہو نا، کبھی اہل سنت کا عقیدہ پڑھا تو پتہ ہو نا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، تو لہٰذا میں اعلیٰ حضرت دے درد غلام ہاں، اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، لہٰذا اہل بیت نور ہیں، صحابہ بشر ہیں، یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں، لہٰذا ابو بکر بشروں میں افضل ہیں، اور جو مولا علی ہیں وہ اہل بیت میں افضل ہیں۔ یہ جو میں ترتیب پیش کرنا پیا، اگر اس ترتیب تے کسی میں اختلاف ہوئے وہ سوال بھی کر سکتا ہے، کوشچن کر سکتا ہے، اجازت ہے ایک دو جمعے دے اندر اس ترتیب جو میں پیش کرنا گا، اور یہ ترتیب عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ پہلے خدا تو بعد اگر مقام ہے تو کملی والے دا ہے، کملی والے تو بعد پوری کائنات وچ جدا مقام ہے او دا نام فاطمہ الزہرا ہے، پھر مقام ہے مولا کائنات دا، پھر مقام ہے مولا حسن دا، پھر مقام ہے مولا حسین دا۔ اچھا یہ ترتیب جی میں پیش کی ہے، یہ متصل ایک ترتیب اور پیش کر دی چاہنا۔ بڑا ذمہ دار آدمی ہے، کوشش کرنا ہونا کہ ذمہ داری دل بات کی جائے، کسے کہانیاں دا آدمی نہیں ہیں، جو پیش کرنا گا ذمہ داری نہ پیش کر۔ ایک ترتیب جو علماء آئمہ نے پیش کی یہ ہے کہ پہلے خدا
پھر مصطفیٰ، پھر افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بات انج رکھنا، یہ میں مسئلہ سمجھانا چاہنا تو بعض بندے نے اس بات پہ زور دیتا ہے، سمجھے سمجھے نہیں، بعض نے زور دیتا ہے سمجھے نہیں۔ اللہ تو بعد مقام میرے مصطفیٰ دا، پھر ہے افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر، ہائے ہائے ہائے، افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر دی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق نبیان تو بعد بشران جو اللہ ہے، ہائے ہائے ہائے، صدیق نبیان تو بعد بشران جو اللہ ہے۔ قد جاکم من اللہ نور، نبی نور ہے، اس اعتبار نال آل مصطفیٰ دا کائنات جوڑ ہے ہی کوئی نہیں۔ بشران دے وچوں مقام سیدنا صدیق اکبر دا ہے، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ آئیے نا، جب جڑی میں ترتیب جو علماء نے پیش کی تھی وہ انکار نہیں ہے، انکار کرنا تو بے وقوفی دی علامت ہے۔ میرے جیسا ادھورا آدمی علماء دے نال ٹکر تے نہیں لے سکتا کہ جو تخصیص بیان کی تھی انہوں نے وہ رائٹ، وہ بالکل سر متھے دوتے، لیکن صدیق بشران چوں والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آکھے تو ہے نی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں تو امام محمد رضا دا نوکر ہاں، تے سر تو پیروں تک رضا دے درد غلام ہاں، میں تے رضا دے فیصلے دی دھون چکا دینا۔ آکھیا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ بشران چوں اللہ ہے، یہ نورانیت وچ آلن، بشران دے وچوں صدیق اکبر آلن تے نورانیت وچوں پنجتن پاک آلن۔ یہ تقابل کوئی نہیں، میں قصول پیش کر دیتا اور عقیدہ اہل سنت پیش کر دیتا ہے، عقیدہ اہل سنت پیش کر دیتا ہے، عقیدہ پیش کر دیتا ہے میں۔ بات سمجھ آگئی، اللہ پھر کملی والا محبوب، پھر جناب زہرا، مولا کائنات، مولا حسن، مولا پھر قیامت تک کون والا ہر سید، سمجھ ایک خاندانی رسول نے وہ صحابہ رسول نے، تمام صحابہ چوں اعلیٰ صحابی صدیق اکبر نے، بولو میں ذمہ دار آدمی ہیں، اس واسطے میں ترتیب ذمہ داری نال پیش کی تھی، غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے۔ صحابہ جو صدیق آلہ تے آل رسول وچوں مولا کائنات سیدہ زہرا آلہ تے مولا حسن تے مولا حسین آلہ نے۔ تو یہ جناب ایک بیان سے صرف ہم نے 5-10 منٹ کے اندر مولوی صاحب نے جو یہ اس طرح کی گمراہیاں پھیلائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر سارے بیان ان کے دیکھے جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا انہوں نے ایمان تباہ کیا، برباد کیا ہے۔ تو آخر میں پھر میں ان حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جو ان مولوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو غلط پٹی پڑھا رہے ہیں، خدا کے لیے ان کا عقیدہ صحیح کرو، ان کو سبکن عقیدہ اہل سنت پڑھاؤ اور اس بندے سے معافی منگواؤ کہ آج تک یہ اقرار کرو کہ جہاں جہاں میں نے تقریر کیا میں نے لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ میں نے کھیل کی ہے، لہٰذا اپنے ایمان درست کر لو۔ میں نے جو عقیدے بیان کیا اہل سنت کے عقیدے نہیں ہیں، بلکہ مولوی صاحب تو عام رافضیوں سے بھی نمبر لے گئے کہ عام رافضی بھی یہ نہیں مانتے کہ حضرت علی تب سے ہیں جب سے اللہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ تو مولوی صاحب کی جو گمراہی ہے، جو ان کی عقائد و نظریات، آپ سمجھے کہ بالکل اہل سنت کے عقیدے کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا مولوی صاحب پر ضروری ہے یہ توبہ کریں اور اقرار کریں، اس طرح کام نہیں چلے گا کہیں فیک ہے۔ کون سی بات کو آپ فیک ثابت کریں گے؟ یہ بھی ساری فیک ہے جو ہم نے بیان کی، نیٹ پہ موجود ہے، پورا آپ کا بیان موجود ہے۔